अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुत्सिया शबीर और आप देख रहे हैं लाइव विद FBISC। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है या स्ट्रगल करने के बावजूद भी उसके खातिर ख्वाह नंबर नहीं आ रहे? तो आज की ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम डिस्लेक्सिया पे बात करेंगे। डिस्लेक्सिया एक कंडीशन का नाम है जिसमें कोई भी बच्चा या शख्स जल्दी किसी भी चीज़ पर अपना फोकस खो देता है और हमारी सोसाइटी में इस चीज़ की कोई ख़ास अवेयरनेस नहीं है। इसी सिलसिले में आज हमने अपने स्टूडियो में जिनको मद्दू किया है वो है सारा उमर। सारा को हमने आज इधर क्यों बुलाया है? क्योंकि वो एक डिस्लेक्सिक स्टूडेंट हैं और अपनी इस कंडीशन के बावजूद उन्होंने A लेवल में इंग्लिश लिटरेचर में डिस्टिंक्शन हासिल की है। बताती चलूँ नाज़रीन को कि डिस्टिंक्शन वो इम्तियाजी नंबर होते हैं जो किसी भी स्टूडेंट को उसकी नुमाया या ख़ास कारकर्दगी पर दिए जाते हैं। कैसी हैं सारा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले आप ये बताएं कि किस एज में ये डायग्नोस हुआ कि यू आर डिस्लेक्सिक स्टूडेंट? मैं 11 साल की थी। 11 साल की थी जी। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स थे जिसमें आपके टीचर्स को, पेरेंट्स को या आपको एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ी? मेरे स्पेलिंग्स बहुत बुरे थे टू स्टार्ट विद। कि मैं 11 years old की थी तो आई वाज इन 5th grade। तो स्पेलिंग्स नॉर्मल जो छोटे छोटे वर्ड्स भी होते हैं लाइक नाइफ और बिकॉज, उनको भी मैं सही तरह स्पेल नहीं कर पाती थी। और रीडिंग मेरी बहुत बहुत पुअर थी। अच्छा, तो ये स्पेल मीन्स के लेटर्स का मसला था, नंबर्स का मसला नहीं था? जी, नंबर्स का भी था। ये अच्छा। डिस्लेक्सिया वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मुझे दोनों था, लेटर्स का भी था कि मुझे टेबल्स याद नहीं होते थे। इवन अभी तक मुझे 3 का टेबल से मैं उसको कंफ्यूज कर जाती हूँ। तो नंबर्स एंड लेटर्स दोनों का मसला था। तो जी। जिस वक्त टीचर्स बोर्ड पे लिखते थे जी तो बोर्ड पे लिख के आप उसको ठीक पढ़ भी नहीं सकती होंगी इस तरह? जी, उसमें भी उसको पढ़ने में भी डिफ़िकल्टी होती थी, नोट डाउन करने में भी डिफ़िकल्टी होती थी। एक ऑल राउंड जैसे एजुकेशनल सिस्टम हमारा जैसा है, उसमें मेरे लिए सही क्लास में परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता था। बहुत मुश्किल होता था। तो टीचर्स का क्या रिस्पॉन्स था इस सारे में? क्योंकि जब वर्बली कुछ भी मुझसे पूछा जाता था तो वो मुझे सब आता था। क्योंकि जब भी कोई टीचर क्योंकि लिखने में मेरी स्पीड भी बहुत आहिस्ता थी और स्पेलिंग्स भी क्योंकि कमज़ोर थे, तो मैंने उसको कोप करने के लिए किया था कि मैं जब भी टीचर कुछ बोलती थी मैं उसको जितनी हद तक मैं मेमोराइज़ कर सकती थी मैं मेमोराइज़ कर लेती थी। सो दैट मीन्स कि जब टीचर मुझसे सवाल पूछती थी तो तब मैं उनको बिल्कुल सही बता देती थी। बट व्हेन इट केम टू रिटन एग्ज़ाम तो तब मैं सही तरह नहीं परफॉर्म कर सकती थी। तो ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट बनाने में आपको मसला होता था, अटेम्प्ट करने में मसला होता था। जी। तो यहाँ पर ये मसला था। तो किसने सबसे पहले आपके साथ आपके कैसे पता चला? पेरेंट्स ने किया, टीचर्स ने किया कि आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? टीचर्स तो कहती थी हमेशा कि जी देखें आप ये सारा वर्बली सब कुछ बता देती है, रिटन में देखें कि क्योंकि डिस्लेक्सिया में भी होता है आप मिरर में लिखते हो। मतलब कि आप ऐसे लिखोगे कि आपकी राइटिंग कम्प्लीटली उल्टी होगी, अगर मिरर आप में नजर आ जाए। जी, आप मिरर के सामने वो डॉक्यूमेंट रखोगे तो आप तब पढ़ सकोगे, वैसे नहीं पढ़ सकोगे। और फिर बीज और डीज को मिक्स करना, ईज को मिक्स करना एफ के साथ, ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। सी और ई को बहुत बार मिक्स कर जाना। तो टीचर्स कहती थी कि वर्बली ये बहुत अच्छा कर लेती है, लेकिन ये इस तरीके से क्यों नहीं कर सकती, ये आप देखें ये क्या इसमें इशू क्या है। वो तो डिपेंडेंट ऑन द टीचर कि कौन सी टीचर थी। कुछ कहते थे कि इसको थोड़ा सा पुश करें तो शायद ये थोड़ा ओवर टाइम बेहतर हो जाए। कुछ टीचर्स ने क्या ये भी कहा कभी आपके पेरेंट्स को कि जी आपकी बच्ची तो इतनी निल है, डल है, तो आप इसको ले जाएं किसी और एजुकेशन? बहुत बार ये तो बहुत बार होता था। तो फिर क्या आप लोगों ने स्पेशल एजुकेशन की तरफ मूव किया या फिर क्या किया आपने? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी मदर समझती थी कि जो हमारा जिस तरीके से हमारी पढ़ाई चलती है कि हर एक बच्चे को एक ही मोल्ड में, एक ही सांचे में करने की कोशिश करते हैं। एक वन साइज फिट्स ऑल जो मॉडल होता है वो हर बच्चे पे, मेरी मदर को पता था कि वो हर बच्चे पे हम यूज़ नहीं कर सकते। तो बिल्कुल भी कभी उन्होंने कंसिडर भी नहीं किया था। फॉर द लॉन्गेस्ट उनको लगा था कि अगर मुझे पुश करते रहे, अगर मुझे घर पे रीइंफोर्समेंट देते रहे तो तब शायद मैं ओवर टाइम बेहतर हो जाऊँ। ओवर टाइम बेहतर। सारा, आपको नहीं लगता कि जो एक्सेप्टेंस होती है, डायग्नोस्टिक तो बात आती है, एक्सेप्टेंस सबसे पहली चीज़ होती है जो पेरेंट्स या इटसेल्फ होनी चाहिए, उसके बाद हम डॉक्टर्स की तरफ मूव करते हैं। जब आप एक चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो हम क्यों इलाज करवाएंगे? एग्जैक्टली।
جی تو پھر آپ کے پیرنٹس نے اور آپ نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ سمتھنگ گوئنگ یا سمتھنگ وینٹ رانگ؟ جی تو اس میں بہت زیادہ تھا کہ میرے گرینڈ فادر ایون دو ہی واز نیور ڈائگنوزڈ بٹ ہی سسپیکٹڈ دیٹ ہی واز اے ڈسلیکسک. تو انہوں نے پھر جب when I was 11 جب میرا ڈائگنوسس فارملی ہوا تو تب انہوں نے کہا کہ یہ شاید اس کو ڈسلیکسیا ہی ہو سکتا ہے اینڈ دیٹس when we went for diagnosis. اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلنا شروع ہوا کیونکہ ایک بار چیک تو کرانا تھا نا کہ اچھا کچھ ہے بھی. جب we went in تو تب تو یہ تھا کہ اچھا is there something wrong یا this is just different children develop differently. کیونکہ ہمارے ہاں تو بیسیکلی ایک چیز بہت مشہور ہے کہ کوئی بچہ اگر اس قسم کا ہوگا کہیں گے اس کا فوکس نہیں ہے پڑھائی پر, یہ شرارتی ہے, یہ بدتمیز ہے. سب سے زیادہ ہمارے ہاں یہ پیٹرن سیٹ ہے کہ اس قسم کی بات کی جاتی ہے کہ یہ تو کرنا ہی نہیں چاہتا, نکما ہے, اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو. ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں. کیونکہ دوسری طرف ہم ڈائگنوسٹک کی طرف نہیں جاتے کہ ہم اس چیز کو اوور کم کریں, ہم اس کو ایک نام دے دیتے ہیں. تو اگر آپ کے ساتھ اسکول میں ایسا ہوا جیسا کہ آپ مجھے بتا رہی تھیں کہ اسکول میں ایسا ہوا تو آپ کو یہ فیلنگ نہیں آئی کہ اگر سب یہ کہہ رہے ہیں تو میں کیوں کروں, مجھے نہیں کرنا, میں چھوڑ رہی ہوں, میں کچھ اور کر لیتی ہوں. اتنا مشکل جب اتنی ڈیفیکلٹیز سے گزر رہے ہیں تو پھر بندہ کہتا ہے نا کہ اس کو تو اسکپ کر دیتے ہیں, اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں میں تو بہت لڑتی تھی کہ میں نے نہیں پڑھنا, بہت میں لڑائی کرتی تھی. ہر روز صبح اسکول جاتے وقت بہت اپنی ماما کو تنگ کرتی تھی کہ بس اب یہ میرا آخری دن ہے, آج آپ مجھے کر رہی ہیں, آئندہ مجھے اسکول نہیں بھیجیں گی, میں نہیں جاؤں گی. تو پھر یہ اتنا بڑا چینج کیسے آیا کہ مطلب کہ آپ نے ڈسٹنکشن حاصل کر لی اے لیولس میں کہ ایک عام پڑھائی سے کہ آپ اس میں اس سیٹ اپ میں نہیں بیٹھ پا رہی تھی اور آپ نے ایک دم ڈسٹنکشن کی طرف موو کر لیا اور آپ کو مل گئی, تو پھر اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے؟ سب سے پہلی تو سپورٹ ہی, فیملی کی طرف سے سپورٹ, اور جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ایکسیپٹنس نہیں ہے, لوگ سمجھتے نہیں ہیں. جب ہمارا میرا ڈائگنوسس ہوا, پہلی بات تو اسی اسٹیپ پہ پیرنٹس کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے کے ساتھ کچھ غلط ہے ہی نہیں, کچھ ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ اس کو اس طریقے سے پرسیو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر ڈسلیکسیا کہہ دیا یہ تو بچہ اسٹگمیٹائز ہو جائے گا, اس میں تو کوئی غلطی ہے, اس کی ہم اپنے بچے کو ایسے نہیں کر سکتے, تو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. سب سے پہلا میرا جو اسٹیپ پیرنٹس نے لیا تھا انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہو سکتا ہے. جب انہوں نے ڈائگنوسس کرایا اور میں ڈسلیکسک نکلی, اس کے بعد ہم نے اس پہ ریسرچ کی ہے کیا, ہمیں پتہ چلا کہ 1 in 5 ہر 5 لوگوں میں ایک بندہ ڈسلیکسک ہوتا ہے. اور دیکھیں کتنا بڑا نمبر ہے. اس سے ہمیں سمجھ آیا, اور ریسرچ جیسے ہم نے پڑھی جب کہ کیا سائنٹیفک اس کی ایکسپلینیشن ہے, تو اس میں کہ جیسے ہر انسان کی اسکن فرق ہوتی ہے, بال فرق ہوتے ہیں, ناک کی شیپ فرق ہوتی ہے, ویسے ہر انسان کا دماغ بھی فرق ہوتا ہے. آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اتنے زیادہ ڈفرینٹ برینس کو ایک ہی طریقے, ایک ہی کلاس روم میں وہی رٹا والا کرنا, اور ایک ہی ٹیچر بس وہی بتائی جا رہی ہے, ہر بچہ تو اس طریقے سے نہیں سمجھ سکے گا نا. تو وہ ہم نے جب سمجھا کہ ٹھیک ہے ہر برین ڈفرینٹلی وائرڈ ہوتی ہے, آپ کی برین بنی ڈفرینٹ, اللہ نے ڈفرینٹ طریقے سے بنائی ہے, تو اس کو جب پھر ہم نے ایکسیپٹ کیا, اور یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے لوگوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں نا کہ اچھا میری شکل کسی اور کی شکل سے فرق ہے, آپ کی شکل آپ کے ایون بچوں کی شکل سے فرق ہے, تو ہم یہ کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے کہ لوگوں کے برینز بھی ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, اور ڈفرینٹ برین ہے تو وہ ڈفرینٹ ورک کریں گے. جی ایگزیکٹلی, اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ بیڈ برین ہے, اٹ جسٹ مینز اٹس اے ڈفرینٹ برین. اچھا بیڈ برین, جہاں تک ایک مت بھی ہے ڈسلیکسک چائلڈ کے بارے میں کہ یہ جو ہے یہ کافی اسمارٹ ہوتے ہیں, انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, اور ان میں کچھ ایسی اسکلس ہوتی ہیں جو ایک عام پرسن میں یا ایک عام بچے میں نہیں ہوتی. وہ آئی تھنک ٹو اوور کم کہ جس سسٹم میں ہم ہیں وہ کیونکہ ڈسلیکسیا فرینڈلی نہیں ہے, تو وہ اوور کم کرنے کے لیے بہت بچے یہ اسکل سیکھ لیتے ہیں کہ یہ آپ نے کیسے اس کو کوپ کرنا ہے, اور وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو, ایک تو جتنا ایک ڈسلیکسک بچہ اپنے آپ کو پش کرتا ہے تو نارمل بچہ نہیں پش کرتا, اور اس محنت کا پھر پھل کہیں نہ کہیں تو آئے گا, کہیں نہ کہیں تو آئے گا. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا کوئی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے پیرنٹس یا ٹیچر میں سے کہ اس میں تو یہ اسکل ہو سکتی ہے, اس کو اس کی بجائے اس کی طرف پش کیا جائے؟ جی ڈیفینیٹلی, آئی تھنک پیرنٹس سے بڑا کون آپ کا اسکل آئیڈینٹیفائی کرے گا, کون ہو سکتا ہے جن کی پوری سپورٹ ہے. اچھا سارا, آپ بات کر تھی جس وقت ڈائگنوسڈ ہوا آپ کو, تو کیا یہ ایک ٹیسٹ کی فارم میں ہوتا ہے, یہ کس قسم کا ہوتا ہے ٹیسٹ؟ ایک سیریز آف ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ آپ سے جیسے بولنے چیزیں کہتے ہیں کہ ایسے بولے, یہ کرے, ایسے کرے, کافی ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے, اس کے تھرو آپ ڈائگنوز ہوتے ہو. ٹھیک ہے. اور یہ آئی کیو لیول سے ریلیٹ کرتا ہے اس کا؟ ڈسلیکسیا کا آئی کیو سے کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے, لیکن یہ ایک بہت انٹرسٹنگ فنومنا ہے کہ یوزلی جو لوگ ڈسلیکسک ہوتے ہیں ان کا آئی کیو ہائی ہوتا ہے,
ان کا IQ ہائی ہوتا جی ہے, ٹپکلی ہائی ہوتا ہے عام بچوں کی نسبت. جی. تو سارا آپ کو کبھی فیل ہوا اپنی لائف میں جب آپ چھوٹی تھیں, آپ کو لگا کہ یہ تو ایک نارمل بچے اور میرے میں بہت ڈفرینس ہے, یا صرف پڑھائی میں لرننگ ایج تھی تو اس میں صرف آپ کو فرق لگا, یا اوور آل ہیبٹس میں, ہر قسم کی چیزوں میں؟ مجھے ہر چیز میں لگتا تھا فرق, کیونکہ جب آپ چھوٹے ہوتے ہو تب تو آپ یہی سوچتے ہو نا کہ جیسے میں سوچ رہا ہوں ویسے ہی سب سوچ رہے ہیں, کیونکہ آپ اتنا تب یہ نہیں سمجھتے کہ ہر بندہ اپنا پرسپیکٹیو لے کر آ رہا ہے. تو مجھے تو لگتا تھا جیسے میں ورلڈ کو ویو کر رہی ہوں, جیسے میں دیکھ رہی ہوں ویسے ہی سب ہو رہا ہے, اور جب اصلیت میں ویسے نہیں تھا, کیونکہ جیسے میں دنیا کو دیکھتی تھی وہ بہت فرق تھا. تو اس میں پھر مجھے ہوتا تھا کہ اچھا ہم لوگ سیم پیج پہ نہیں ہیں, جو میرے کلاس میں لوگ ہیں ہم لوگ سیم پیج پہ نہیں ہیں. جب وہ بورڈ کو دیکھتے ہیں وہ کچھ اور دیکھتے ہیں, میں کچھ اور دیکھتی ہوں. جب میں لکھتی ہوں میں کچھ اور لکھتی ہوں. تو اس کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جی وہ آپ کو کس اسٹیج پہ کروانے چاہیے؟ جب فرسٹ ٹائم پتہ چلا تب, اس کے بعد کتنے عرصے کا گیپ ہوتا ہے تب کروانے چاہیے, یا یہ رپیٹ ہوتے رہتے ہیں؟ تو میرا تو کافی لیٹ ہوا تھا. یوزلی ریکمینڈیڈ ہے کہ جب آپ کو ارلی سائنس ہی کچھ نظر آئے نا, جیسے کہ لفظ الٹا لکھنا, بی کو ڈی لکھ دینا, یا پھر مرر میں لکھنا, یا پھر اگر کسی بچے کو بہت ہی مشکل ہو رہی ہے پڑھنے میں, یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچوں سے پینسل نہیں پکڑی جاتی صحیح, ڈسلیکسک بچوں کا یہ بھی کچھ ہوتا ہے. تو یہ جب کسی مدر یا فادر کو سائنس نظر آئے تو وہ فوراً ڈائگنوز کریں, کیونکہ جتنی جلدی اس کو آپ لوگ ہیلپ کر سکتے ہیں بچے کو, جتنی جلدی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی فرق ہے بچے میں, اور جتنی جلدی آپ اس کو اوور کم کرنے کے لیے ورک کریں گے, اتنا ہی آپ لوگ جلدی. مطلب کہ یہ بھی فرق ہے, بچہ سیدھی, بعض بچے پینسل کو ان 2 انگلیوں میں پکڑتے ہیں اور بعض اس طرح سے لکھتے ہیں پینسل کو, تو یہ بھی کیا اس کی ہو سکتی ہے شکایت؟ یہ تو آئی تھنک پرسنل پریفرنس میں ہوتا ہے, لیکن ڈسلیکسک بچوں کو پینسل جنرلی پکڑنا اور زور, جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں نا جب وہ نیا نیا لکھنا اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں ابھی نرسری میں, تو ان سے زور سے پینسل دبائی نہیں جاتی. بالکل. تو وہ بھی ایک ڈسلیکسیا کی نشانی, جی گرپ نہیں ہوتی, وہ بھی ایک ڈسلیکسیا کی نشانی ہو سکتی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ اس میں تو سب سے بڑی نیگلیجنس جو لگتی ہے وہ ٹیچرز کی بھی لگتی ہے, کہ یہ کہہ دینا کہ اس کو کلاس سے نکال دیں, یہ تو نکمہ ہے, یہ کر نہیں سکتا, یہ اس کو یہاں سے لے ہی جائیں. جی. تو کیا آپ کے ساتھ کوئی یاد میموریز میں یاد ہیں ایسی ٹیچرز یا کچھ؟ کافی ٹیچرز یاد. تو پھر اسی طرح کچھ اچھی ٹیچرز بھی ہوں گی جنہوں نے موٹیویٹ بھی کیا ہوگا. جی تھیں ایسی اچھی بھی, دونوں کا تھا. لیکن کیونکہ آئی تھنک ہمارا سسٹم, جیسے میں پہلے بات کر رہی تھی نا کہ ڈسلیکسیا آپ کو ایک برین ڈفرینٹ ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کا برین اسپیشل ہے. جیسے ہماری سوسائٹی میں کہتے ہیں کہ اسپیشل میں اچھا کوئی بیڈ ڈفرینس ہے, دس کین ویری مچ بی اے گڈ ڈفرینس. جیسے آپ کو پتہ ہے ہماری اتنی فیمس پرسنالٹیز اور اتنے لوگ جنہوں نے دنیا میں کیا کیا نہیں کنٹریبیوٹ کیا, وہ ڈسلیکسک تھے. این ایگزامپل آئنسٹائن ڈسلیکسک تھا, اسٹیو جابس جس نے ایپل فون بنایا وہ ڈسلیکسک تھا. تو ایسے بے شمار, پابلو پیکاسو ڈسلیکسک تھا, لیونارڈو ڈا ونچی جو بہت بڑا آرٹسٹ ہے وہ ڈسلیکسک تھے. ایسے بے شمار لوگ ہیں ہسٹری میں جو کہ ہم پڑھتے ہیں جن کے بارے میں وہ ڈسلیکسک تھے, اور زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ اتنا ایکسل اسی لیے کر سکے کیونکہ وہ ڈسلیکسک تھے, کیونکہ ان کا دماغ ایک وہ کریٹیولی ورک کرتا تھا, اور کیونکہ وہ اس سسٹم میں نہیں فٹ کر پاتے تھے. تو جب انہوں نے ایک ڈفرینٹ اپنے لیے پیٹرن بنایا, ایک ڈفرینٹ وے, دے ہیڈ ٹو فائنڈ اے وے اراؤنڈ اٹ, تو اس نے اس کو اتنی اسٹرینتھ دی اور اتنا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو دیا کہ وہ اتنی چیزیں کر سکے. تو اس میں پیغام سب سے بڑا یہی ہے فار ٹیچرز, فار اسٹوڈنٹس دیم سیلوز, کیونکہ اسٹوڈنٹس کا بھی اب تو فار پیرنٹس اسٹوڈنٹس دونوں کے لیے بہت زیادہ, ٹیچرس کے لیے آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ فار ٹیچر ہوتا ہے, کیونکہ پیرنٹس بھی کبھی کبھار آپ ایموشنلی اتنے انویسٹڈ ہوتے ہو کہ آپ کو ایکسیپٹ ایسی چیز کرنا مشکل ہوتی ہے. تو اگر کوئی سپورٹیو ٹیچر ہو, وہ پیرنٹس کو سمجھا سکے کہ یہ آپ کے بچے کی ویکنیس نہیں اسٹرینتھ بن سکتی. بالکل, کیونکہ ایسے بچوں کو ہم ہائپر ایکٹیو بھی کہتے ہیں. ہماری سراؤنڈنگس میں جو بچے ہوتے ہیں جو ٹک کے بیٹھتے نہیں ہیں, جو الٹے کام کرتے ہیں, ان میں کہیں نہ کہیں یہ چیز ہوتی ہے اور ہم ان کو نام دے دیتے ہیں سمپل سا ہائپر ایکٹیو ہے. تو کیا یہ کائنڈ آف ہائپر ایکٹیو بھی ہوتے ہیں یہ بچے؟ یہ ہوتا ہے کہ ڈسلیکسیا کے ساتھ کو موربڈٹی ہوتی ہے فار ADHD. جی, تو وہ ساتھ ہوتا ہے, لیکن وہی بات پھر سے آ جائے گی کہ جب تک آپ ایکسیپٹ نہیں کرو گے کہ اللہ نے جیسے ہر سکن ڈفرینٹ بنائی ہے ویسے ہر دماغ ڈفرینٹ بنایا ہے, اور جب ہر دماغ ڈفرینٹ بنایا ہے تو اس کو جس طریقے سے آپ نے اپروچ کرنا ہے وہ ڈفرینٹلی کرنا ہے. اور جب تک وہ ایک سپورٹ نہیں آئے گی کہ ایجوکیشنل سسٹم میں کہ اب ہر بچے کو اب آپ مار کے چیز نہیں سکھا سکتے, کبھی کبھار وہ بچہ اپنا فل کوشش کر رہا ہوتا ہے
اور پھر بھی جب اس سے نہیں ہو رہا تو اس کا اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی ٹیچنگ میں کوئی کمی ہے، بچے میں کوئی کمی ہے، میں بھی جو اپروچ ہمیں سوسائٹی میں بتائی جاتی ہے اور جو ہماری پڑھائی میں ہوتی ہے اس میں بھی کوئی کمی ہو سکتی ہے. سارا یہ تو آپ کی کہانی تھی، مطلب کہ آپ ایک ایجوکیٹڈ پیرنٹس کی طرف سے آپ کا تعلق ہے، تو ایک تو وہ بھی معاشرہ ہے نا جہاں پہ تو یہ چیز سمجھی نہیں جاتی. یہاں پہ تو اتنا علاج ہی اس کا آئی تھنک سو اتنا مہنگا ہے کہ وہ ایک نارمل انسان تو کروا ہی نہیں سکتا. تو کیا بالکل نہیں جی، بالکل نہیں. علاج اس کا ریسنٹلی کیونکہ اویئرنیس بڑھ رہی ہے ڈسلیکسی جیسی کنڈیشنز کی، تو اب ایون جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں وہ بھی ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کرواتے ہیں. اور اس میں بہت بڑی یہ بھی چیز ہے کہ اب میٹرک صرف کہ میں کہوں او لیولز، جیسے میری آپ نے بات کی تھی نا میری اسٹوری کی، تو میری اسٹوری تھی کیا، کیسے میں فیل ہوتے ہوئے، میں ہر اپنی کلاس میں ہمیشہ فیل ہوتی تھی، میری ریکارڈ تھا ایک، تو اس سے میرے پاکستان میں سب سے ہائیسٹ نمبر کیسے آئے، کیونکہ مجھے اپرووڈ اکوموڈیشنز ملی. میں نے کہا تھا میرے اسپیلنگ کا مسئلہ ہے، وہی میرا سب سے بگیسٹ مسئلہ تھا، اس کی وجہ سے میرے بہت مارکس کٹتے تھے. تو میں نے جب اپنا اے لیولز دیا انہوں نے میرے اسپیلنگس کے مارکس نہیں کاٹے. اس سے ہی کہاں میں بالکل زیرو پہ تھی اور کہاں سب سے اچھے نمبر آ گئے. سب سے اچھے. تو کیسا فیل کرتی ہیں آپ جب اس اسٹیج پہ کھڑی ہیں؟ بہت اچھا فیل کرتی ہوں، اور بہت میں اور سب سے زیادہ کریڈٹ کس کو دیں گی؟ اپنی ماما کو، 100% ماما کو. بہت میں گریٹفل فیل کرتی ہوں کہ انہوں نے میری ہمیشہ سپورٹ کیا، میرے پاس فیسلٹیز تھیں کہ میں اکوموڈیشنز لے سکوں. اور وہی اسی بات پہ یہ ہے کہ آپ جیسے کہہ رہی تھی کہ میرے بیک گراؤنڈ سے جو اسٹوڈنٹس فرق ہے ان میں ان کے لیے ڈائگنوسس ہوتا ہے. اور اب میٹرک نے بھی پاس کر دیا ہوا ہے کہ وہ ایسے اسپیلنگ مسٹیکس کے مارکس نہ کٹنے، ایکسٹرا ٹائم ملنا، پرنٹ بڑا ملنا، ایسی اکوموڈیشنز پاس کر رہے ہیں. تو کوئی بھی بچہ ہو، وہ جا کر کسی گاؤں کا بچہ ہو، وہ جا کر میٹرک کے لیے اپلائی کرے اور وہ یہ اکوموڈیشنز حاصل کر سکتا ہے. لیکن دیکھیں بات اویئرنیس کی ہے نا، جب تک ہم اویئرنیس دیں گے نہیں تو آئے گی کیسے؟ سب سے پہلے اویئرنیس کی ضرورت ٹیچرز اور پیرنٹس کو ہے. جی سب سے پہلے یہ ضرورت ہے نا کہ ٹیچرز اور پیرنٹس کو اویئرنیس کی ضرورت ہے. اویئرنیس بھی جب آ گئی، لیکن اگر اویئرنیس سے ان کو کوئی آؤٹ کم نہیں مل رہا، ٹھیک ہے بچے پتہ چل گیا ڈسلیکسک ہے، تو اب جب تک ان کو وہ ایگزام میں سہولت نہیں ملے گی، پیرنٹس کو یہ ہوپ نہیں ملے گا کہ اچھا میرے بچے کو اگر میں نے ڈائگنوسس کروایا تو یہ اس کو ایکسٹرا ٹائم مل سکتا ہے، اس کے اسپیلنگ مسٹیکس نہیں کٹیں گے، یہ اس کے نمبر بہت زیادہ آ سکتے ہیں. ٹیچرس کو یہ ہوپ ملے کہ میں اس بچے پہ محنت کروں تو ابھی اس کے کتنے نمبر آ رہے ہیں، آگے یہ میٹرک میں ایگزام دے گا اس کے کتنے نمبر آ جائیں گے. تو جب یہ بھی ایک موٹیویشن فیکٹر ہوگا، اس میں خود ہی اویئرنیس جو ہے نا بہت زیادہ اس کا کام چلے گا آگے، اور لوگوں کو اس کی پھر نو ہاؤ ہوگی. سارا بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور میں تو چاہتی ہوں کہ اس پہ جتنا طویل پروگرام ہو سکتا ہے ہو جائے، لیکن ٹائم کی کمی ہے. تو ناظرین یہ تھی ہمارے ساتھ سارا عمر، جو کہ ایک ڈسلیکسک اسٹوڈنٹ تھی. ناظرین ہم سب کو اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ارد گرد اپنی سراؤنڈنگز میں ایسے بچوں کو دیکھیں اور ان کو بہتر طور پر گائیڈ کر سکیں، اور انشاءاللہ اس پر جو بھی کام ہو سکا ہم سب مل کر کریں گے. اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.